जिन अजला में मैं बतौर मिनिस्टर गया उधर तो मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम केसेस हुए। जिनमें मैं नहीं गया उधर मेरे ऊपर केसेस ज्यादा हुए, जैसे चतराल की आपने बात की, टांग की, डीआई खान की। जेल्स के मसाइल मैंने काफी गौर से देखे, तो उससे ये एक क्लैरिटी आ गई है कि अब हमने प्रिजन्स में क्या रिफॉर्म्स लेकर आनी है। जुवेनाइल जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेल में लाइब्रेरी नहीं है, जो सेल्स हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जेल में लोगों को रिक्रिएशनल या स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और जेल का जो मैनुअल है उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में नोट किया है। वहाँ पे मेरे पास डायरी होती थी। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। जेल में खाना जो है ठीक नहीं, माइनर टू बी क्राइम्स में है उनको भी मेजर क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मुझे एक बैरक में जो डाला गया वहाँ पे ज़्यादातर ड्रग एडिक्ट्स थे। जेल में देखा है कि डॉक्टर्स भी थे, टेक्नीशियंस भी थे, ग्रेजुएट्स भी थे, म्यूजिशियंस थे, काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट थे, जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्केच आर्टिस्ट थे। जेल की बिल्ली भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। रीडिंग का काफ़ी मौका मिला जेल में, लिखने का काफ़ी मौका मिला। इस दफ़ा लोग डिमांड कर रहे हैं कि चूंकि आप हमें बहुत पसंद है, हम आपके साथ ज़्यादा राब्ता रखना चाहते हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि लोगों के साथ राब्ता मज़ीद बढ़ाएंगे। अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं या जो दीगर पार्टियों के हैं, वो हर जगह पे जाते हैं और उनकी तकरीरों का महवर सिर्फ हम होते हैं, तो उससे भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशन होती है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी हमारी कैंपेन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मेरे साथ मौजूद हैं कामरान बंगश साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीके बहासी से उम्मीदवार हैं और बल्ले का नहीं रैकेट का निशान है इनका। बंगश साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ठीक है, हर बंदा अपनी कैंपेन कर रहा है, मुहिम चला रहा है, लेकिन आपकी मुहिम थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है कि आप 5 साल सूबाई वज़ीर रहे हैं। जब जाते हैं लोगों के पास, गिले शिकवे क्या होते हैं और मुतालबा क्या है, किस बुनियाद पे दोबारा आपको वोट मिल सकता है? एक तो जो हमारा हलका है उसमें माशाल्लाह काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। यूजुअली जो सबसे ज़्यादा इशू है वो तो ऑब्वियसली आपको पता है प्रोपेगेंडास का है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर एक चल रही है, लोगों के जहनों को तब्दील करने की वो कोशिश की जाती है मुखालिफ कैंडिडेट्स की तरफ से। बड़ा कोई अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गिला नहीं आया। छोटे मोटे ये गिले होते हैं ज़रूर कि जी आपके साथ राब्ता कम हो गया है, ये है वो है, लेकिन उसका हमारी तरफ से ये जवाब है कि आपने नज़रिए को वोट किया था, आपने हमें इसीलिए वोट किया था कि हम आपकी बेहतर तरीके से नुमाइंदगी कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सूबाई असम्बली में मेरी कारकर्दगी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सूबाई असम्बली में सबसे ज़्यादा अटेंडेंस मेरी रही है, कोई 80% से अबव है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्रीज़ हैं मेरी, उसमें कारकर्दगी जो है बहुत अच्छी है। हल्के में तरक्याती काम जो है वो रिकॉर्ड तरक्याती काम हो चुके हैं। लोगों को बुनियादी सहूलियात हमने मुहैया की है। पेशावर में एक बड़ा पार्क हमने बनाया अपने हल्के में। इसके अलावा हस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जैसे सीवरेज का सिस्टम है या वाटर सप्लाई है, या तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। इस दफ़ा लोग डिमांड कर रहे हैं कि चूँकि आप हमें बहुत पसंद हैं, हम आपके साथ ज़्यादा राब्ता रखना चाहते हैं, तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ये कमिटमेंट है कि लोगों के साथ राब्ता मज़ीद बढ़ाएंगे, लोगों के साथ मज़ीद जो है, क्योंकि तरक्याती काम अब तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की डिमांड्स नहीं है। अब लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ चाय पिएं, कहवा पिएं, गपशप लगाएं, तो वो हमारी तरफ से इस दफ़ा कमिटमेंट है। बाकी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा गिला शिकवा नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि आपने पार्टी के नज़रिए को हमारे वोट की अच्छी तरीके से नुमाइंदगी की है, तो ये काबिल सताइश है। और तंजीमी लोग जो हैं वो बड़े कमिटेड हैं। हमारी हर एक मोहल्ले में तंजीमें हैं, हर एक इलाके में तंजीमें हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है इस दफ़ा हमें मिलेगी इंशाल्लाह लोगों की तरफ से। और ये जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं या जो दीगर पार्टियों के हैं, वो हर जगह पे जाते हैं और उनकी तकरीरों का महवर सिर्फ हम होते हैं, तो उससे भी हमारी एडवर्टीजमेंट होती है, प्रमोशन होती है, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी हमारी कैंपेन की। हमें तो इंतखाबी निशानात के मसाइल थे, हम तो उसमें उलझे रहे, लेकिन इन्होंने जितनी कैंपेन की वो हमारे बारे में की, उससे भी लोगों को काफ़ी अवेयरनेस आई है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों का गिला है कि आप मिलते नहीं हैं, लेकिन एक तरफ ये भी बहुत से गिले होते हैं कि जी
کامران بنگش صاحب نے میرے لیے یہاں پہ ٹرانسفارمر نہیں لگایا، تو کچھ لوگوں نے ٹرانسفارمر لگانے سے پہلے کمٹ کیا کہ آپ ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، یا کسی نے گلی پکی کرنے کے لیے، ہینڈ پمپ دینے کے لیے. تو کیا آپ سے بھی لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ووٹ چاہیے تو مجھے گلی پکی کر کے دو، ٹرانسفارمر لگا کے دو، اور آپ پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ میں لگا کے دے رہا ہوں لیکن مجھے ووٹ دینا ہے؟ نہیں، ترقیاتی کام پہ تو ابھی تک کوئی ہمیں گلا نہیں آیا. اچھا. ترقیاتی کام تو الحمدللہ جتنے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کے توسط سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جدھر بھی کیمپین کے لیے جاتا ہوں میں ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر ووٹ نہیں مانگ رہا، کیونکہ یہ گلی بنانا، نالی بنانا، ٹرانسفارمر لگانا، ٹیوب ویل لگانا، اس پہ میں نے کبھی لوگوں کے اوپر نہ احسان جتایا، نہ میں آئندہ جتاؤں گا. یہ لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں، اور یہ جو ہمارے مقامی تنظیمیں ہیں، بلدیاتی نمائندگان ہیں، یہ اصل میں ان کا کام ہے. ہمارا کام بطور ایک ممبر پروونشل اسمبلی، ہم نے میجر پالیسی ڈیسیجنز کرنے ہیں. ایک حکومتی نمائندے کے طور پر ہم نے میگا ریفارمز لے کر آنے ہیں جس میں پورے صوبے کے لوگوں کو فائدہ ہو، اور اس میں الٹیمیٹلی میرے حلقے کے لوگوں کا بڑا فائدہ ہے. جیسے صحت کارڈ ہے، جیسے احساس پروگرامات ہیں، جیسے تعلیم کارڈ ہم لے کر آئے، جیسے اور بے شمار پروجیکٹس، کالجز کو ہم نے بنایا، یونیورسٹیز میں ریفارمز لے کر آئے، بلدیاتی جو ادارے ہیں اس میں کافی ریفارمز لے کر آئے. سائنس اور آئی ٹی کے حوالے سے اسکل ڈیولپمنٹ میں ہم نے کافی کام کیا، اور یہ زبردست الحمدللہ یہ اویئرنیس ہے، شعور ہے لوگوں میں کہ یہ سب لوگوں کو پتہ ہے. وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو سائنس اور آئی ٹی میں یہ کیا تھا، بلدیات میں یہ کیا تھا، اطلاعات میں آپ نے بڑا اچھا خیبر پختونخوا حکومت کو ڈیفینڈ کیا، آپ نے اسمبلی میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی. اور میں حقیقت بات ہے، میں آئندہ بھی یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آئندہ بھی جو آپ کے ترقیاتی کام ہیں وہ آپ لوگوں کے محلے کی سطح پر جو آپ کی کمیٹی ہوگی، آپ کے جو لوگ ہیں وہ ہوں گے، وہ ان کے تھرو ہوگا. میں اس پہ کبھی بھی کسی صورت میں ووٹ نہیں مانگ سکتا، کیونکہ میں ایم پی اے بنوں گا، انشاءاللہ میں وزیر بنوں گا، میں صوبائی حکومت میں رہوں گا. میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑے کام کرنے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہسپتال ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، پارکس ہم نے بنائے ہیں. پالیسی کا کام ہوتا ہے اکثر. یہ آپ منسٹر رہے 4 محکموں کے، آئی ٹی سے شروع کیا، لوکل گورنمنٹ میں آئے، انفارمیشن میں آئے، اور پھر ہائر ایجوکیشن میں آئے. پورے صوبے کی جو آپ نے سیر کی ہے بطور منسٹر کی ہے یا بطور قیدی کی ہے؟ کیونکہ چترال تک آپ کو دیکھنا پڑا ان تمام عمل کے اندر، ڈی ای خان تک گئے. جن اضلاع میں بطور منسٹر گیا ادھر تو میرے اوپر الحمدللہ بہت کم کیسز ہوئے. جن میں نہیں گیا ادھر میرے اوپر کیسز زیادہ ہوئے، جیسے چترال کی آپ نے بات کی، ٹانگ کی ڈی آئی خان کی. کسی وجہ سے شاید ان اضلاع میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ضرور دکھایا کہ وہاں کے مسائل کو میں دیکھ سکوں. جیلز میں کم گیا ہوں، جیلز کے مسائل میں نے کافی غور سے دیکھیں، تو اس سے یہ ایک کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اب ہم نے پریزنز میں کیا ریفارمز لے کر آنی ہے، ان علاقوں میں جدھر میں گیا ہوں وہاں پہ کیا ریفارمز. یعنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جب میں ٹانک گیا، مجھے جب وہ ٹانک لے کر جا رہے تھے تو ٹانک کے لوگ نکل آئے، تو ہمیں پریشانی ہوئی کہ یہ لوگ اتنے زیادہ کیوں نکلے ہیں. وہ ہماری گاڑیوں کی طرف آ گئے تو پولیس وغیرہ نے ان کو روکا، تو وہاں کے لوگ پھر جمع ہوئے، اور پولیس والوں کو بھی کہا، اور میرے ساتھ جو لوگ تھے ان کو بھی کہا کہ بنگش صاحب کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم غیرتی لوگ ہیں، ہم پی ٹی آئی کو چاہتے ہیں، ہم کامران بنگش صاحب کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ جو ان کے اوپر یہ بیس لیس کمپلینٹ ہوئی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ علاقے والوں کی طرف سے کوئی نہیں ہے، یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے علاقے کا بھی نہیں ہے. تو اس طرح کے عجیب جو لوگوں کی طرف سے رسپانس آیا، تو میں نے ان کو بھی وہاں پہ بھی یہی بتایا کہ اب میں ٹانک آ گیا ہوں، ٹانک کے مسائل بھی دیکھ لیے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ٹانک کو ہم پریورٹی پہ رکھیں گے. جیل اصلاحات، کیونکہ بہت کم ایسے وزیر ہیں جو کہ جیل میں گئے ہیں آپ لوگوں کے، کیا کیا آپ نے پلان کیا جب وہاں پہ تھے اور سب کچھ آپ پہ گزر رہی تھی؟ تو کیا پلان کیا کہ جی اگر میں دوبارہ گیا اقتدار میں آیا تو یہ کام جیلوں میں کروں گا؟ دیکھیں، ایک جو سب سے امپورٹنٹ میں نے جو چیز دیکھی ہے، جیل میں جوینائل جو پریزنرز ہیں ان کے لیے ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جیل میں لائبریری نہیں ہے بھی، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر. تو آپ کا اپنا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کتابیں بڑی شوق سے پڑھتے ہیں، ہمیں گفٹ نہیں کی آپ نے، خیر. لیکن اور جیل میں جو ہے جو سیلز ہیں ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. جیل میں لوگوں کو ریکریشنل یا اسکل ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے. تو ان ساری چیزوں پہ، اور جیل کا جو مینول ہے اس میں کافی ریفارمز کی ضرورت ہے، جس کو میں نے کافی ڈیٹیل میں نوٹ کیا. وہاں پہ میرے پاس ڈائری ہوتی تھی اور ایک ایک قیدی کے ساتھ، اچھا اس میں جو بے گناہ قیدی ہیں جن کے اوپر کسی کی طرف سے وکٹمائزیشن ہوئی ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے مجھے قصے سنائے. کچھ ایسے ہیں جو اوپنلی کہتے تھے کہ ہاں یہ کام میں نے کیا ہے. جو ڈرگز کے حوالے سے قیدی ہیں، جو منشیات کے حوالے سے، اس میں کافی ایسے لوگ تھے جو کہ خود کہتے تھے کہ ہاں ہم یہ کرتے تھے، لیکن کافی ایسے بھی ہیں جو کہتے تھے کہ بے گناہ ہیں.
تو ہم نے جو پولیس کی انویسٹیگیشن کا سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا ہے تاکہ اس طرح کے جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو انصاف بر وقت مل سکے, کیونکہ اگر کسی کے اوپر رپورٹ آ گئی اور انویسٹیگیشن بھی آ گئی اور وہ پھر قید میں چلا گیا تو ان کے لیے پھر لیگلی بہت زیادہ جیل میں کھانا کیسا؟ جیل میں کھانا جو ہے ٹھیک نہیں تھا, ٹو بی ویری فرینک. چائے بھی اچھی نہیں تھی, میں تو چائے بہت زیادہ پیتا ہوں. اس میں بھی خوراک کے حوالے سے بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ خوراک اور جو پالیسی کے حوالے سے ہیں, جیسے خیبر پختونخوا میں پریزیڈنشل ریفارمز جو آئی تھی, مینول جو جیل رولز ہیں وہ خیبر پختونخوا نے امپلیمنٹ کیا, لیکن وہاں پہ مجھے یہ شکایات آ رہی تھی کہ پنجاب میں وہ فالو نہیں ہوتی اور یہ. تو کچھ قیدی پنجاب سے بھی تھے, انہوں نے بھی ہمیں یہ کہا کہ پختونخوا میں وہ ریفارمز جو ہیں وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. اس طرح کی جو سیاسی قیدی ہیں یا جو مائنر کرائمز میں ہیں ان کو بھی میجر کرمنلز کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے, تو اس میں بھی ضرور ہم نے ریفارمز لے کر آنی ہے تاکہ ایک ڈسٹنکشن ہو. مطلب مجھے ایک بیرک میں جو ڈالا گیا وہاں پہ زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس تھے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے لاء میں اگر وہ کلیئرٹی ہو کہ ان کرائمز میں اگر کوئی ہے تو ان کو آپ نے اس ٹائپ کے اس میں ضرور رکھنا ہے, کیونکہ اگر وہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ان کو رات کو بڑی مشکلات ہوتی ہیں, وہ تکلیف میں ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ رہنا پھر کافی مشکل ہوتا ہے. اور پھر جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, میں نے جیل میں دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز بھی تھے, ٹیکنیشینز بھی تھے, گریجویٹس بھی تھے, ان کے لیے بھی ضرور جو اگر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہے ان سے ہمیں کام لینے کی ضرورت ہے جیل میں, تاکہ وہ لوگوں کو سکلز امپارٹ کریں, لوگوں کی سوشل ڈیولپمنٹ میں کام کریں. جو سب سے اچھی چیز مجھے لگی وہ جیل میں کافی زیادہ میوزیشنز تھے, کافی زیادہ آرٹسٹ تھے, جو کافی زیادہ جو ہے وہ اسکیچ آرٹسٹ تھے. ان کے لیے اگر ہم ان کے لیے ادھر کوئی ایسا وہ کریں کہ ان کے سکلز کو ہم پالش کر سکیں تو وہاں سے مارولز آ سکتے ہیں, آرٹ مارولز آ سکتے ہیں, تو اس کے اوپر ہمیں ضرور کام کرنا اور چاہیے. کبھی کسی پولیس اہلکار نے پکڑا آپ کو کہ دیکھیں جی ہمارے بڑے مسئلے ہیں, آپ باہر جائیں گے تو یہ مسئلہ آپ نے ہمارا حل کرنا ہے؟ میں تو دو چیزیں جو ہے مجھے بڑا, میں ادھر یہ بات ضرور کرتا تھا ان کے ساتھ کہ چلیں جی ہم تو یا سیاسی قیدی ہیں یہاں پہ یا کرمنلز ہیں یا جو بھی ہے یا بے گناہ ہیں, لیکن آپ لوگوں نے کیا گناہ کیا کہ آپ لوگ بھی جیل میں ہیں ہمارے ساتھ. تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم بھی تو یہاں پہ قیدیوں کی طرح رہتے ہیں. تو ایک تو ان کے مسائل بھی ہم نے دیکھے, ان کو بھی میں نے نوٹ کیا, انہوں نے خود بھی بتایا کہ ہمیں یہ مسائل ہیں, ان کے بھی کھانے کے ایشوز ہیں, ان کے بھی رہنے کے ایشوز ہیں. زیادہ تر جو جیل ملازمین ہیں وہ دیگر اضلاع کے ہیں تو ان کو ادھر رہنے کے مسائل ہیں. ایک تو یہ ہم نے دیکھا. ایک جو سب سے انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی وہ جیل کی بلی ہے. اس کے اوپر میں نے لکھا ہے جیل کی بلی بھی بہت زیادہ پریشان رہتی تھی. تو میں ایک دفعہ اس کے ساتھ بیٹھا رہا, موبائل تو ہوتا نہیں ہے جیل میں کسی کے پاس, لیکن میں اس کے ساتھ بیٹھا اور میں اس کو آبزرو کر رہا تھا کہ جیل کی بلی بھی بہت پریشان رہتی ہے اور سست رہتی ہے. تو جیل جو ہے وہ ایک ایسی جگہ نہیں ہے جس کو لوگ انجوائے کر سکیں. باقی ریڈنگ کا کافی موقع ملا جیل میں, لکھنے کا کافی موقع ملا. انشاءاللہ وقت آیا تو آپ کے ساتھ وہ نوٹس بھی شیئر کریں گے جیل ریفارمز کے حوالے سے, اور کچھ تھوڑی بہت پوئٹری بھی لکھی وہاں پہ جیل کے مسائل کے حوالے سے. لوگوں کے ساتھ جو میل ملاپ ہوا, لوگوں کے مسائل ہم نے دیکھے کہ جو جیل میں ہیں ان کی فیملیز کس قرب میں مبتلا ہیں, کیسے وہ فیملی سروائیو کرتی ہے. تو وہ سارے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ بہت بہتر رہے ہمارے. بہت آسان ہوتا ہے آپ کسی کو بولیں جا کے بلے کے نشان پہ ٹھپا لگاؤ, ریکٹ پہ ٹھپا لگاؤ, جا کے ٹریفک سگنل پہ لگاؤ, ریڈی پہ لگاؤ, بیچ پہ لگاؤ. چیلنجز کیا ہیں اور اس کا حل کیسے نکالا؟ دیکھیں جو PK82 اور NA32 کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو میرا انتخابی نشان جو ہے پہلے وائلن تھا, پھر اس کے بعد چارپائی ہوئی, پھر چارپائی کے بعد جو ہے وہ ریکٹ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جو قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہے آصف, اس کی ہتھیلی ہے نشان. تو صوبائی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر بھی ایک آصف ہے اور اس کی ہتھیلی ہے, اور قومی اسمبلی کے بیلٹ پیپر پر بھی ایک اور آصف ہے جس کا ریکٹ ہے. تو اب یہ لوگوں کو سمجھانا جو ہے بڑا مشکل ہے, لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ہمیں پہلے سے ہمارا انتخابی نشان بتا دیتے ہیں. لوگوں میں شعور بہت زیادہ ہیں, بچے ہمارے پاس آتے ہیں. پچھلے دنوں میں بلال ٹاؤن میں کیمپین کر رہا تھا, ایک 9ویں جماعت کا لڑکا تھا, وہ میرے پاس آیا تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ جی بتائیں آپ اس کا کیا انتخابی نشان ہے. اس نے کہا پہلے اس کا بلہ تھا اور اب اس کا ریکٹ ہے. تو لوگوں میں کافی اویئرنیس ہے. ہم جہاں پہ جاتے ہیں خواتین بالخصوص ہمیں کہتی ہیں کہ آپ کیوں آئیں کیمپین کے لیے. پہلی دفعہ ایسے ہوگا کہ ہم آپ کے ریزلٹس لے کر آئیں گے, ہم آپ کے ووٹس لے کر آئیں گے, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے, لوگوں کی طرف سے کافی اچھا رسپانس ہے, اور امید ہے انشاءاللہ 8 فروری کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. کسی قسم کے ایسے ویسے یہ امید رکھنا آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کو ایک مشکل صورتحال سے کی تیاری سے روکے گا؟ نہیں, اگر آپ تیاری, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ انتخابات کتنے شفاف ہوں گے, تیاری تو ہماری الحمدللہ پوری ہے. ہر قسم کے حالات کے لیے. ہر قسم کے ایونچویلٹی کے لیے ہم نے اپنی پلاننگ رکھی ہوئی ہے. ہم نے پولنگ سٹیشن, پولنگ کیمپس, باہر جو ہمارے ووٹرز ہیں اور سپورٹرز ہیں ان کی ہم نے کافی پلاننگ کی ہوئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں, جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی بٹ دیر از نو اسٹریٹجی وداؤٹ ہوپ. تو ہماری ہوپ تو یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر ہوں گے, پرامن ہوں گے. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو میرے خیال سے وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی. اگر ان کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے یا ان کے منتخب نمائندگان کو جو ہے اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے جس سے خدا نخواستہ ایک افراتفری کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے, تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کی صورتحال. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی جیتنے کے بعد ہر جماعت کہہ رہی کہ تو آزاد امیدوار ہے, یہ جا کے خٹک صاحب مل جائیں گے یا ان کی بولی لگے گی, ANP میں آ جائیں گے, JUI میں آ جائیں گے. کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ ووٹ تو دے رہا ہوں لیکن خان کو نہیں چھوڑنا؟ بہت زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے, ہر جلسے میں لوگوں نے یہی آواز لگائی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہماری جو ٹیم ہے ابھی اس وقت موجود گراؤنڈ میں, ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے آپ کے سامنے ہے. وہ سینٹ کے الیکشنز ہوں, وہ ترقیاتی کام ہو, اس سے پہلے بڑا کھلم کھلا یہ ٹھیکے بھی بکتے تھے, کمیشنیں بھی ہوتی تھی, سینٹ کے لیے اسمبلی کے امیدواران بھی بکتے تھے. لیکن میں اس وقت بھی یہی کہتا تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں ہمیں کسی نے آفر ہی نہیں کی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ, کردار کا بھی پتہ ہے, اور عمران خان کے سپاہی ہیں, تحریک انصاف کے ورکر. آپ کی بلدیات کی منسٹری جانے کی وجہ یہی تھی کہ آپ بہت زیادہ زور لگا رہے تھے کہ جی ای ٹینڈرنگ اور ای ٹھیکے ہوں. بالکل, یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں, ای ٹینڈرنگ میں بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے. کفایت شعاری جو آسٹیریٹی میجرز ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کیے. ینگ ٹیم جو TMOs کی تھی ان کو ہم نے فیلڈ میں ڈپلوائے کیا. ہم نے ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہم لے کر گئے, کیونکہ یہ دیکھیں, یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ترقیاتی کام ہو رہا ہے, یہ الٹیمیٹلی گراس روٹ پر جاتا ہے. اگر اس میں 1-2% بھی مشکلات آتی ہیں تو وہ لوگوں کو کل کو مسائل ہوتے ہیں. تو آپ مطمئن کرتے ہیں لوگوں کو کہ ہاں بھائی میں کھڑا رہوں گا خان کے ساتھ؟ بالکل 100% کھڑا رہوں گا انشاءاللہ. جو خان کا فیصلہ ہوگا, جو کور کمیٹی کا فیصلہ ہوگا, جو تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا, وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. 8 فروری بریکٹ کا نشان ہے بنگش صاحب کا اور آصف صاحب کا ہتھیڑی کا ہے, لیکن خیال رکھیے گا جس طرح بنگش صاحب نے کہا کہ ایک کامران جو ہے وہ NA پر بھی کھڑا ہے, اس کے پاس بھی ریکٹ کا نشان ہے, اور ایک صوبائی حلقے پہ آصف کھڑا ہے جس کے پاس ہتھیڑی کا نشان ہے. بہرحال یہ مملکت ہے اور یہاں پہ ایسے ہی کھیل کھیلے جاتے ہیں.